नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने ये अर्ज करना है कि कुरान मजीद की जो तरतीब है कि पहले नंबर पर सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है, फिर सूरह आले इमरान है, फिर सूरह निसा है, ये तरतीब किसने लगाई थी? इस बारे में याद रखना, ये तरतीब खुद अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगवाई थी। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वाले कातिब को खुद कहा करते थे कि इस आयत को फलां सूरत में फलां नंबर पर दर्ज कर लो। इस तरह जब कुरान मुकम्मल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ अभी वही चल रही थी और सहाबा इकराम को हिफ्ज कराना शुरू कर दिया था। यहां तक कि मुकम्मल कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरतीब पर सहाबा को सुनाया करते थे और सहाबा से सुना भी इसी तरतीब पर करते थे। तो मालूम हुआ जो सूरतों की तरतीब है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर लगवाई थी और वही तरतीब आज तक बरकरार है। अलबत्ता सूरतों की तादाद के अंदर इख्तिलाफ जरूर है। बाज कहते हैं कि सूरह तौबा जो है वो सूरह अनफाल ही का हिस्सा है, बाज कहते हैं सूरह तौबा अलग है, सूरह अनफाल अलग है। अगर एक ही शुमार 113 सूरतें बन जाएंगी, वरना जो है 114 सूरतें हैं। एक बात अभी से यहां पर मैं अर्ज कर दूं सूरह तौबा के बारे में। बाज लोग कहते हैं कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, वो इस वजह से नहीं है कि अल्लाह ताला गुस्से में थे, गुस्से में नाजिल की है, और बिस्मिल्लाह में रहमान रहीम ये रहमत वाला मामला है, गुस्सा और रहमत आपस में टकराते हैं, इस वजह से अल्लाह ने बिस्मिल्लाह ही छोड़ दी। ये गलत बात है। असल बात ये नहीं है। जब सहाबा इकराम कुरान मजीद जब जमा किया है ना सहाबा ने, तो उस वक्त सहाबा इकराम को लिखत के अंदर सूरह बराअत के शुरू में किसी के यहां भी बिस्मिल्लाह नहीं मिली। जितने भी सहाबा ने सूरह बराअत लेकर आए, सूरह तौबा लेकर आए लिखी हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब जमा किया था कुरान मजीद, मैंने कल बतलाया था, तो उसमें सूरह बरात के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई थी, सूरह तौबा के शुरू में नहीं लिखी हुई थी। तो जो हाफिज सहाबा थे वो कहने लगे यहां तो सूरत ये अलग सूरत है, यहां बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिफ्ज कराई है वो बिस्मिल्लाह के साथ कराई है, और यहां पर लिखत के अंदर किसी की मिली नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कहा तुम पढ़ो उसी तरतीब पर जिस पर हुजूर ने पढ़ाया है, और लिखो उसी तरतीब पर जैसे हुजूर ने लिखवाया है। अब मुफस्सिरीन ने एक उसूल बना दिया है कि अगर कोई शख्स सूरह अनफाल पढ़ता हुआ आ रहा है और सूरह अनफाल खत्म हो रही है, वो तिलावत बस नहीं कर रहा, वो आगे पढ़ना चाहता है, तो उसको चाहिए वो बिस्मिल्लाह ना पढ़े, ऐसे ही पढ़ता चला जाए। और अगर कोई शख्स सूरह बराअत से ही किरात शुरू करता है तो उसके ऊपर लाजिम है वो औज़ु बिल्लाह भी पढ़े और बिस्मिल्लाह भी पढ़े, फिर सूरह तौबा को शुरू करे। ये लिखत में नहीं है लेकिन पढ़ने में जरूर आएगी अगर यहीं से तिलावत शुरू कर रहे हैं, ताकि दोनों चीजों के ऊपर अमल हो जाए, बिस्मिल्लाह के होने पर भी अमल हो जाए, ना होने पर भी अमल हो जाए। बाकी इसकी कोई हकीकत नहीं है कि अल्लाह ताला गुस्से में थे इस वजह नहीं लिखी, ये ऐसे लोगों की मन गढ़ंत बात है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान मजीद में बाज़ सूरतें मक्की हैं, बाज़ सूरतें मदनी हैं। लोग ये समझते हैं कि मक्की सूरतें वो कहलाती हैं जो मक्का में नाजिल हुई और मदनी सूरतें वो कहलाती हैं जो मदीना में नाजिल हुई। ये सोच सही नहीं है। हकीकत यह है कि मक्की सूरतें वो कहलाती हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें वो कहलाती हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। क्यों? इसलिए कि कई कुरान मजीद की सूरतें ऐसी हैं जो ना मक्का में नाजिल हुई हैं ना मदीना में नाजिल हुई हैं। कोई मिना में नाजिल हुई है, कोई अरफात में नाजिल हुई है, तो उनको क्या कहा जाएगा? अरफाती सूरत, मिनाई सूरत नहीं। असल में मक्की और मदनी का ताल्लुक हिजरत करने और ना करने से है। जो हिजरत से पहले की जो भी सूरतें हैं, जो भी आयतें नाजिल हुई हैं, वो मक्की कहलाती हैं। जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हुई हो, वो मदनी कहलाती है, मदीना वाली। अच्छा, इसी तरह बाज दफा ऐसा भी होता है कि सूरत मदनी है लेकिन अंदर उसमें कुछ आयतें ऐसी आ जाती हैं जो मक्की हैं।
ایسا بھی ہے قرآن مجید میں. یا اسی طرح ایک صورت ہے مکی لیکن اس کے اندر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو مدنی آ گئی ہیں. یہ بھی ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ آگے چل کے آ جائے گا کیونکہ جب واقعات آئیں گے نا یہ مت اس پر اشکال کرنا صورت مدنی ہے اور واقعہ مکہ کا کیسے ہو رہا ہے. کچھ صورتیں مکی ہیں, کچھ آیتیں مکی بھی مدنی صورتوں میں آ گئی ہیں, کچھ مدنی آیتیں جو وہ مکی صورتوں میں آ گئی ہیں. یہ آگے چلتا رہے گا, وہ وقتاً فوقتاً بتلاتا رہوں گا. ایک بات اور سمجھو اس موضوع سے ہٹ کر جو ہمیں آگے چل کر کام آئے گی. قرآن مجید کی آیتیں, ابتدائی طور پر قرآن مجید کی آیتیں دو طرح کی ہیں. ایک ہے متشابہات, ایک ہے محکمات. متشابہات دو طرح کی ہیں. پہلے متشابہات کا معنی سمجھو. متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے کہ ہاں یہ الفاظ اللہ کے ہیں, اللہ نے اپنے رسول کو دیے ہیں اور قرآن کا حصہ ہیں, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. باقی ان الفاظ کا مطلب کیا ہے, ان کا معنی کیا ہے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمیں اس کے پیچھے لگنے کا حکم ہے. ایسی جو آیتیں ہیں وہ کہلاتی ہیں متشابہات. متشابہات دو طرح کی ہیں. بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کے الفاظ ایسے ہیں ان کا معنی ہی آج تک کسی کو نہیں پتا, نہ قیامت تک حتمی طور پر پتہ چل سکے گا. لوگ جو بتلاتے ہیں وہ ایک اپنی طرف سے ان کا قیاس ہے, دکا ہے, وہ اپنی طرف سے ایک معنی مطلب ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, شاید اس کا مطلب یہ ہو, شاید اس کا مطلب یہ ہو, لیکن اس کا معنی مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کا راز ہے. تو متشابہات کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی تک ہی نہیں پتا. ان الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. آپ نے نورانی قاعدے میں بھی پڑھے ہوں گے, الف لام میم, الف لام میم صاد, الف لام را, الف لام میم را, کاف ہا یا عین صاد. اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا معنی آج تک نہیں کسی کو پتا کیا معنی ہے. مراد لے رہے ہوتے ہیں, الف سے اللہ مراد ہے, لام سے جبریل مراد ہے, میم سے محمد مراد ہے. وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں لیکن لفظی معنی آج تک نہیں کسی کو پتا. یہ متشابہ آیتیں ہیں. یہ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ہی نہیں پتا, لیکن اس پر ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے. اگر ان میں سے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایمان رکھنا لازمی ہے. یہ کہلاتے ہیں متشابہ. ٹھیک ہے. اچھا, متشابہ کی دوسری قسم ایک وہ ہے کہ جس میں الفاظ کے معنی تو پتہ ہے لیکن اس کا مطلب اور اس کا مفہوم نہیں پتا. بھلے نہیں پتا لیکن پھر بھی ہمیں ایمان لانا لازمی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کہا تھا نا, جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیتے وقت بیعت کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے بیعت کی تھی موت پر. تو اس وقت صحابہ نے جب ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, ید اللہ فوق ایدیہم, ان صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا ہاتھ لفظ تو ہمیں پتا ہے لیکن وہ کیسے ہوگا, کیا کیفیت ہے اس کی, یہ ہمیں نہیں پتا. یوم یکشف عن ساق, جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے. بھائی لفظ کا معنی تو ہمیں پتا ہے, ساق پنڈلی کو کہتے ہیں, لیکن وہ پنڈلی کیسی ہے یہ کیفیت نہ ہم ادراک بھی نہیں اس کا کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسی ہے. سمجھے نا. تو بہرحال یہ الفاظ تو ایسے ہیں جن کا معنی پتا ہے لیکن مطلب مراد ہمیں نہیں پتا. تو یہ بھی آیتیں متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کا حکم کیا ہے, ان کے اوپر صرف ایمان لانا لازمی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک چیز اور میں بتلاتا ہوں, یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی کسی میں بھی, میں آپ کے لیے ایک اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کیونکہ فتنے کا دور ہے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو قرآن مجید اور احادیث ایسی استعمال کر لیتے ہیں, اچھا والا آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء اکرام کے جتنے بھی معجزات ہیں, معجزے جتنے بھی ہیں, چاہے چاند دو ٹکڑے کرنے کا ہو یا روزی میں برکت ہو جانے کا ہو, جو معجزے ہیں جتنے بھی, وہ سارے کے سارے متشابہات ہیں. مطلب کیا ہے, ان پر ایمان رکھنا لازم ہے. ان معجزوں کی ہم بھی نقل کریں, ہم بھی ان پر عمل کریں, ہم بھی روزانہ چاند کی طرف یوں اشارہ کیا کریں, یہ ہم پر لازم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی.
یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ متشابہات کو لے کر لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کر لیتے. بھائی یہ معجزہ ہے نا حضور کا, معجزے تھے, احکامات ثابت نہیں ہوتے, اس پر صرف ایمان رکھا جاتا ہے, اس سے احکامات نہیں ثابت ہوا کرتے. کیوں؟ معجزے جتنے بھی ہیں وہ سب متشابہات میں سے. متشابہ آیتیں جتنی بھی ہیں ان سے نہ ایمانیات کے احکامات عقائد ثابت ہوتے ہیں, نہ فرائض اور احکامات وغیرہ ثابت ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ صرف ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور کچھ نہیں. ان پر ہمارا ایمان رکھنا لازم ہے, ہاں یہ سچ ہے, برحق ہے, بس. مثال کے طور پر میں عرض کر دوں, ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. میں نے کہا قرآن مجید تو یہ بتلاتا ہے کہ بشر تھے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر تھے, ہم جیسے بشر نہیں تھے, ہم سے بہت اعلیٰ تھے, اتنے اعلیٰ تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن تھے بشر, اعلیٰ قسم کے بشر تھے. کہنے لگا نہیں نور تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا نبی کا معجزہ تھا, ان کا سایہ نہیں تھا. تو سایہ بشر ہو تو اس کا سایہ ہوتا ہے, یہاں تو سایہ نہیں تھا. میں نے بولا بھائی یہ معجزہ ہے نا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا معجزے سے تو ایمانیات ثابت نہیں ہوتی, کیوں؟ یہ متشابہات میں سے. اس نے بڑی پھڑکیاں ماری, پھر جب اپنے علماء سے پوچھا پھر اس کی تسلی ہو گئی. ان کے علماء نے بھی یہی کہا, ہاں معجزہ متشابہات میں سے, اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن عام آدمی ہوتا وہ تو کہتا ہاں یار یہ تو سوچنے کی بات ہے, جب سایہ نہیں اس کا مطلب نور ہے نا, ہو جاتا نا دماغ خراب. اس وجہ سے یہ میں بات کلیئر کر رہا ہوں. معجزے اور بھی بہت طرح کے ہیں, ان معجزوں کو اگر کوئی آڑ بنا کر تمہارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھ لینا عقیدہ متشابہات میں سے, عقیدے سے ایمانیہ ثابت نہیں ہوتی, لہذا دلیل متشابہات میں سے قبول نہیں کی جائے گی. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں, دوسری ہے محکم آیتیں. میں نے بتایا قرآن مجید کی آیتیں دو طرح کی ہیں, ایک ہے متشابہات, وہ میں نے بات بتلا دی, ان پر صرف ایمان رکھنا لازمی ہوتا ہے, احکامات وغیرہ ثابت نہیں ہوتے ان سے. دوسری ہے محکم آیتیں. محکم آیتیں دو طرح کی ہیں, ایک ہیں وہ جن کا تعلق وعظ و نصیحت اور جنت اور دوزخ کے ساتھ ہے, سمجھے؟ ان سے وہ ہر آدمی ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے, چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, وہ اس کی توجیحات کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. البتہ محکم ضرور ہے. محکم کا مطلب ہے ان سے احکامات عقیدے ثابت ہوتے ہیں. جنت دوزخ عقیدہ ہے نا, جنت برحق ہے, دوزخ برحق ہے, یہ عقیدہ ہے نا, عقائد ضرور ثابت ہوتے ہیں لیکن وہ عام فہم ہے. دوسری محکم آیتیں وہ ہیں جن سے باقاعدہ مسائل ثابت ہوتے ہیں. وہ مسائل چاہے ایمان کے ہوں, عقیدے کے ہوں, چاہے وہ ہمارے فروعی احکامات ہوں. جیسے مثال کے طور پر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل, طلاق, شادی وغیرہ کے مسائل, نکاح وغیرہ کے مسائل, میراث کے مسائل, یہ ساری کی ساری محکم آیتیں کہلاتی ہیں. یا اسی طرح ان آیتوں سے ایمان ثابت ہوتا ہو, اللہ ایک ہے, اللہ کے نبی آخری رسول ہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ان کے بعد عقیدہ یہ ہمارا ہونا چاہیے اب قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, اگر کوئی آئے گا تو وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. تو یہ عقیدہ ثابت ہونا یہ بھی محکم آیتوں سے ہوا کرتا ہے. اسی طرح صحابہ کے بارے میں عقیدہ, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. سمجھے نا, یہ ایمان بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. تو محکم آیتیں وہ ہیں جن سے یا ایمان ثابت ہوا کرتا ہے یا مسئلے مسائل نکلا کرتے ہیں. سمجھے, وہ محکم آیتیں ہیں. کچھ متشابہ ہیں, کچھ محکم ہیں. اچھا, اب ایک بات اور, وہ یہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا پہلے اللہ نے حکم دیا تھا, پھر بعد میں ان کا حکم اٹھا لیا گیا, ان کی جگہ پر نیا حکم مل گیا. تو اس طرح جب سامنے کئی آیتیں آ جائیں گی آگے چل کے, تو
اس قسم کی آیتوں کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ پہلے صدقہ دے، بعد میں آ کر مصافحہ کرے، ملاقات کرے۔ پہلے حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، آیت اب بھی موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ مجادلہ میں 28ویں سپارے میں۔ جو بھی تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے وہ پہلے صدقہ ادا کرے، پھر آ کر ملاقات کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، صحابہ اکرام کئی ایسے تھے جن کو ضروری کام حضور سے پیش آتا لیکن جیب میں روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ بس دور ہی بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ ملاقات کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے حکم دیا وہ صدقہ دے، صدقے کے لیے جیب میں گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اس ادا کے اوپر ترس آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس اب یہ حکم تم سے واپس لیا جاتا ہے، صدقہ نہیں بھی ہے تو تم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ بس اطاعت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ فری فنڈ میں جو مل رہے ہیں تو ایسا نہ ہو ناقدری کرو۔ تو اب یہ دیکھو، ان میں سے جو پہلے حکم ملا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرو تو صدقہ دو، اب یہ ہو گیا منسوخ۔ اور ناسخ کون سی آیت ہوئی؟ جو بعد والی آیت جس میں اس صدقے کا حکم دوبارہ واپس لے لیا گیا، وہ آیت اس کی ناسخ بن گئی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس طرح کبھی تو قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے منسوخ کیا جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کو حدیث کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے حدیث کو قرآن کی آیت سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ مثلا دو جگہ پر حکم آ گیا، قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اب دونوں میں تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ بیک وقت دونوں پر عمل ہو جائے، ایسی بھی کوئی گنجائش نہیں نکل رہی۔ اب کیا کریں؟ کس کو چھوڑیں، کس کو اختیار کریں؟ تو اس میں پھر آگے چل کے میں بتلا دوں گا کہ حدیث کس نہج کی ہونی چاہیے، اس کے ذریعے قرآن کی آیت کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر جس آیت کو چھوڑا جائے گا وہ ہو جائے گی منسوخ، جس حدیث یا آیت کے ذریعے چھوڑا گیا ہے وہ ہو جائے گی ناسخ۔ یہ آگے چل کے آئیں گی قرآن مجید کی ایسی بھی آیتیں، اس کو ناسخ منسوخ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کو، یہ میں اس وجہ بتا رہا ہوں، میڈیا پر یہ اکثر باتیں گرزش کرتی ہیں کہ اللہ سے بھی بھول ہو جاتی ہے، کیونکہ شیعہ مذہب میں عقیدہ ہے بدع کا۔ بدع کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھو نا قرآن مجید میں پہلے ایک چیز کا حکم دیا، پھر اللہ سے بھول ہو گئی، ہو یہ کیا کر دیا، اب اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا۔ ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اپنی حکمت کی بنا پر وہ حکم دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو محدود رکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں لیمٹ تک ہے یہ، جب وہ اس کا وقت مقرر آئے گا پھر اس حکم کو واپس لے لیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ سال پہلے ہمارے ہاں کرونا کی وجہ سے کئی ساری پابندیاں لگائی گئی تھی، نئے نئے قانون نکالے گئے تھے نا۔ جب تک کرونا تھا وہ نافذ تھے، کرونا ہٹا وہ قانون بھی ہٹا لیے گئے۔ اب اگر کوئی ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حکومت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بھائی انہوں نے ایک مقرر مدت کے لیے دیے تھے۔ اچھا، تو کیا انہوں نے غلط دیے تھے، بھول کر دیے تھے؟ نہیں، انہوں نے بھول کر نہیں دیے تھے، بالکل صحیح حکمت عملی سے دیے تھے، لیکن اب ان کی لمٹ پوری ہو گئی ہے، اس وجہ سے واپس لے لیے گئے، اس کی جگہ نہیں آ گئے۔ یہ ہے ناسخ منسوخ۔ اس وجہ سے یہ میں بتلا رہا ہوں تاکہ عقیدے پر حملے کرنے والے بھی ڈاکو موجود ہیں، عقیدہ اپنا خراب نہ کر بیٹھنا۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اصول، کوئی ضابطہ ہے؟ یہ جو آدمی جیسا ہے وہ اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے۔ تفسیر کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، یعنی ایک لفظ ہمیں پتہ نہیں ہے، دوسرا آدمی اس کو واضح کر کے کھول کر بتاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی اصول، کوئی ضابطہ ہے یا بغیر اصول کے ہر کوئی اپنی تشریح کر سکتا ہے؟ سنو، اس کے لیے ضابطہ ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر بیان ہوگی
اس کے ماخذ 6 یا 7 ہیں جن کے ذریعے قرآن مجید کے ہم تفسیر بیان کر سکتے ہیں، ورنہ اپنی طرف سے ہم رائے نہیں دے سکتے۔ وہ کون کون سے ہیں ماخذ؟ پہلا ماخذ، قرآن کی اگر کوئی آیت ایسی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وضاحت ہم کہاں سے دیکھیں؟ تو قرآن کی دوسری آیت ہی قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ پہلا ماخذ یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے بیان کی جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا یار انعام کن پر ہوا ہے، اب ہم کن کا نام لیں، کن پر انعام ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے رائے دیں؟ نہیں، قرآن ہی کی آیت 5ویں سپارے میں آتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ کون کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ کی آیت کی وضاحت ہو گئی۔ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا انعام یافتہ کون لوگ ہیں، اب پتہ چل گیا انعام یافتہ یہ طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ انعام یافتہ طبقے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، ان کے راستے پر چلا۔ تو اب دیکھو انعمت علیہم کی جو تفسیر ہوئی وہ قرآن ہی کی آیت کے ذریعے بیان کر دی گئی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی، آگے چل کے آ جائیں گی، یہ تو میں نے مثال کے طور پر ایک آیت بتلا دی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ بیان ہو رہی ہو، پھر کہاں رجوع کریں گے؟ پھر کریں گے حدیث کی طرف۔ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اب سورہ فاتحہ میں ہی آ جاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کون لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا، وہ کون لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک گئے تھے۔ حدیث شریف میں صاف طور پر الفاظ آیا، حدیث شریف میں آیا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، ولا الضالین سے مراد ہے نصارہ یعنی عیسائی۔ تو گویا کہ اب مغضوب اور ضالین ان کی تفسیر حدیث کے ذریعے بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں آئیں گی کہ جن کی تفسیر جو ہے نا حدیث کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ آیت قرآن کی ہے لیکن حدیث کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور بھی مثال دے دیتا ہوں، سورہ نور کی پہلی آیتیں نا، اس میں زانی کی سزا بیان کی گئی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے مارتے وقت پوری مسلمانوں کی جماعت وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ یہ سزا زانی مرد اور زانی عورت کی بیان کی گئی قرآن مجید میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حدیث شریف میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ یہ ان کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، پھر بھی وہ زنا کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ 100 کوڑوں کے اندر بچ گئے تو ان کی قسمت، مر گئے تو بھی ان کی قسمت، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی اگر کوئی شادی شدہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی شدہ ہو کر زنا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہ، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کے جان سے مار ڈالو، یہ ان کی سزا ہے، یعنی رجم کرنا۔ شادی شدہ کی سزا ہوئی رجم کرنا، اور غیر شادی شدہ کی سزا ہوئی کوڑے مارنا۔ اب دیکھو یہ آیت ہمیں نہیں بتلا رہی تھی کہ شادی شدہ کی بات ہے یا غیر شادی شدہ کی، حدیث نے آ کر اس کی وضاحت کر دی۔ تو گویا کہ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث نے بیان کی۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے بیان ہوگی، اگر قرآن میں وہ چیز نہیں مل رہی تفسیر تو پھر اس کے حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا، حدیث اس کی وضاحت کرے گی۔ اگر ایسا ہو کہ وہ تفسیر قرآن میں بھی نہیں ہے، وہ تفسیر حدیث میں بھی نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس طبقے کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ جن کے بہتر اور خیر ہونے کی گارنٹی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین، تم یہ مخاطب اللہ کن کو کر رہا ہے؟ صحابہ کو۔ جب قرآن نازل ہوا اس کے اولین مخاطبین صحابہ ہیں، اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہترین، ہر لحاظ سے بہترین۔ ٹھیک ہے، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ حضور کے زمانے کے کون تھے بہترین؟ صحابہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب جو صحابہ تفسیر بیان کریں گے، اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی نہیں مل رہی، قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی نہیں مل رہی، پھر ہم تیسرے نمبر پر صحابہ کی طرف رجوع کریں گے کہ انہوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے۔ کیوں؟ ان کے بہترین ہونے کی گارنٹی اللہ نے بھی دی ہے، اللہ کے رسول نے بھی دی ہے، وہ سب سے افضل طبقہ ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے، ان کی تفسیر کے ہوتے ہوئے ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں بیان کر سکتے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھو، سورہ توبہ میں ایک آیت آتی ہے، توبہ کرنے والے، تائبون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، السائحون۔ اب اس کا معنی متعین کرنا مشکل تھا۔ سائحون کا معنی کیا ہے؟ سائح کا معنی ہوتا ہے سیر و تفریح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کی یہ صفتیں گنوا کر، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، توبہ کرنے والے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ والحافظون لحدود اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حد بندیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المومنین، ان ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو، ان کے لیے بخشش کے پروانے ہیں۔ اب سائحون کا معنی متعین کرنا مشکل ہو رہا تھا اس آیت میں۔ سائحون کا کیا مطلب ہے؟ سائح سیاحت سے بنا ہے۔ سیاح کس کو کہتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہو، سیاح آ جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے، کوئی گھومنے پھرنے والے، کیا ان کی اتنی فضیلت ہے؟ اب کوئی سکھر گھومنے آ جائے تو کیا وہ بخشا آیا ہے؟ معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا، وضاحت کہیں نہیں مل رہی تھی یار، سیاح آدمی کی بخشش کیسے؟ قرآن میں بھی اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں، احادیث میں بھی کوئی اس کی وضاحت موجود نہیں۔ پھر ہم نے رجوع کیا صحابہ اکرام کے قول کی طرف، وہاں ہمیں دو قسم کے قول ملے۔ ایک سائحون کا معنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کا معنی ہے سیاحت سے مراد ہے اللہ کی راہ میں پھرنا، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہ جو گھومنا پھرنا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ مراد ہے۔ جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ ایک معنی انہوں نے متعین کر دیا۔ دوسرا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا قرآن مجید میں سائح کا لفظ جہاں پر بھی آئے وہ صائم کے معنی میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ روزے دار، روزہ رکھنے والا۔ اب یہ معنی صحابہ سے ہمیں مل گیا، لہذا ہمیں اپنی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر دیکھیں کہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کی وضاحت نہ قرآن میں مل رہی ہے، نہ حدیث میں مل رہی ہے، نہ صحابہ میں مل رہی ہے، پھر ہم کہاں رجوع کریں گے؟ پھر ہم تابعین کی طرف رجوع کریں گے۔ اور تابعین بھی وہ تابعین جنہوں نے براہ راست صحابہ سے علم حاصل کیا، ان کا قول معتبر ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا لیکن علم حاصل نہیں کیا، ان کا قول اس میں حجت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں آگے چل کے آ جائیں گی۔
اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کی تفسیر نہ قرآن میں مل رہی، نہ حدیث میں مل رہی، نہ صحابہ میں مل رہی، نہ تابعین میں مل رہی ہے، اس کی تفسیر ہم کیسے پھر بیان کریں گے؟ پھر اس کا پانچواں ماخذ دیا گیا ہے لغت، عربی لغت۔ جو عربی جاننے کا ماہر ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ جو معنی متعین کر دے گا وہ معنی لے لیا جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کہا تھا او یاخذہم علی تخوف، ان کو تو خوف میں پکڑ لوں گا، یعنی خوف ایسا دوں گا یہ مر جائیں گے۔ اب یہ معنی متعین نہیں ہو رہا یار، خوف کے ذریعے کیسے مریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت صحابہ کے سامنے پیش کی، صحابہ سے پوچھا یہ تخوف کا کیا معنی ہے؟ تو ایک قبیلہ ہے، ان کا ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، میرا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے اس صحابی کا، وہ کہنے لگے امیر المومنین ہمارے قبیلے میں تخوف کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا دھیرے دھیرے نقصان کرنا، آہستہ آہستہ اس چیز میں کمی کرتے جانا، یہاں تک کہ اس کو کنگلا کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے پاس دلیل ہے کوئی اس کی؟ کہنے لگے ہاں، عرب کا فلاں جو بڑا شاعر تھا اس کا شعر ہے یہ، اس میں بھی یہ تخوف کا لفظ آتا تھا، وہ اسی معنی میں استعمال ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں پھر ٹھیک ہے، اب معنی سمجھ میں آ رہا ہے، او یاخذہم علی تخوف، میں ان کو پکڑوں گا کمی کے ذریعے، دھیرے دھیرے ان کے مال کو کم کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، بھوکے پیاسے مریں گے۔ عذاب کا عذاب بھی آئے گا لیکن تکلیف کے ساتھ، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ٹارچر کر کے۔ یہ پھر آیت یہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عربی لغت کا جو ماہر ہوگا وہ جو معنی متعین کرے وہ بھی تفسیر اس کے ذریعے کی جا سکے گی۔ اچھا، آخری جو ہے ماخذ اس کا، اس کو عقل سلیم بھی کہا جاتا ہے، اس کو قیاس مار رائے بھی کہا جاتا ہے، قیاس کرنا۔ لیکن یہ قیاس، اس کے لیے شرطیں ہیں۔ قیاس کے ذریعے یعنی اپنی رائے کے ذریعے یہ معنی متعین کرنا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ اس آدمی کو اختیار ہے جو 14 علوم کا ماہر ہو، جس میں عربی گرامر بھی آتی ہے، علم نحو بھی آتا ہے، صرف بھی آتا ہے، علم بلاغت، علم معانی، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اور اسی طرح فلسفہ، منطق، یہ تمام علوم، 14 علوم کا جو ماہر ہوگا اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے ایک معنی متعین کر سکتا ہے، اس صورت میں جب اس کو معنی یہ کہیں نہیں مل رہا۔ ایک بات، اور دوسری شرط اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کا معنی تب لیا جائے گا جب اس کا معنی قرآن و حدیث کے خلاف ٹکراتا نہ ہو۔ اگر کہیں پر بھی قرآن و حدیث کے خلاف ٹکرا رہا ہے اس کا معنی لیا ہوا، اس کے معنی کو رد کر دیا جائے گا۔ ان اصولوں کی بنا پر قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی، ورنہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تفسیر قرآن کی اپنی رائے سے بیان کرے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ جہنمی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔